जिले शाह कौन था और क्या वाकया पेश आया था? ये बड़ा दिल खराश वाक़या है, बड़ा दुख करने वाला वाक़या है। जिले शाह से गलती हुई या सियासी जमात से गलती हुई? जहां कहीं 4, 5, 6 लोग दिखाई देते थे, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती थी। अब ये देखिए ना, ये कैसी गिरफ्तारी थी कि जिसमें मोबाइल फोन भी नहीं लिए गए। जिले शाह का जब भी वाकया मुझे याद आता है ना, तो दुख होता है। पुलिस पे दुख होता है? मुझे जिले शाह का इस्तेमाल करने वालों पे दुख होता है। जिले शाह जख्मी हालत में सब्ज़ेज़ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डेड रिसीव होता है और उसके बाद उसकी मौत को बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है हथियार की तरह। ऐसा तो कोई वाकया हुआ नहीं, ना कोई SHO से लेके गया, ना कोई और किसी जगह किसी पुलिस स्टेशन में वो जेरे हिरासत था। तो हुआ क्या? कहानी क्या खुल के सामने आई कि काले रंग का विगो डाला है। जिस शख्सियत का वो डाला है विगो, वो शख्सियत अली बिलाल के जनाजे में भी शामिल है। इसका मतलब वो सियासी जमात का लीडर है। जिले शाह की बॉडी को इस्तेमाल करके हुकूमत वक्त पे इल्जाम आयद किया गया। नाज़रीन, एक नौजवान सियासी कारकुन जिले शाह जो अपने लीडर से बेहद मोहब्बत करता और उसकी वजह से जलसों में, रैलियों में शरीक होता और सबसे आगे नजर आता, उसकी मौत से जुड़े बहुत से सवालात आज भी जिंदा हैं। हकीकत क्या थी? जिले शाह पर क्या तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, या जिले शाह के साथ क्या हुआ? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स CI ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। अच्छा अवान साहब, 8 मार्च 2023 कि जब एक सियासी जमात का कारकुन एहतजाज और रैली में लापता हुआ और लापता होने के बाद उसका इल्ज़ाम इदारों पे आया कि इदारों ने तशद्दुद किया। जिले शाह ये कौन था और क्या वाकया पेश आया था? बड़ी दुखी सी दास्तान छेड़ दी आपने। इसके आगाज से पहले जिले शाह अली बिलाल, हाँ असल नाम अली बिलाल। अली बिलाल 2 भाई 2 बहनें, लियाकत अली का बेटा, फकीर आदमी था, मलंग। आपने कहा सियासी जमात का कारकुन, हाँ मैं नहीं मानता। ओके। वो एक खास शख्सियत की मोहब्बत में मुब्तला था, ठीक है। और अपनी मलंगी तबीयत में, अपनी फ़कीराना तबीयत में वो उसके वालाहाना इश्क में मुब्तला उसकी रैली। उसे कोई सियासी सूझबूझ नहीं थी। वो कोई ऐसा फ़आल कारकुन नहीं था कि जो जमात के लिए कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सके, या जिसे किसी ओहदे का लालच हो, या वो नहीं जिसे था। कोई ओहदे का लालच हो। ये वाकया बयान, ये बड़ा दिल खराश वाकया है बज़मी साहब, बड़ा दुख करने वाला वाकया है। ये जब वाकया पेश आया तो किसी हद तक मैं भी इसकी खोज में शामिल हाल मतलब आप उस वक्त CIA में थे और आप कनेक्टेड थे इस वाकये से, इसलिए I मैं was कह रहा हूं सारी connected- गलत फहमियां दूर होनी I चाहिए। was connected with the officers, हाँ। those who were investigating this case. मुझे बड़ा रंज हुआ और मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि ऐसे मामलात हो जाते हैं आपसे ज़िंदगी में जो बसा औकात आपके ज़वाल का सबब बन जाते हैं। कुछ भी हुआ हो, आपसे गलतियां भी सरजद होती हैं, आपसे ब्लंडर्स भी हो जाया करते हैं, लेकिन बाज़ गलतियां ऐसी होती हैं जो बारगाहे इलाही में, जो अर्शे मुअल्ला पे उसके जो सतून है उनको हिला के रख देती हैं। तो जिले शाह भी एक वैसा ही किरदार था। तो ये गलती किसकी वजह से हुई? जी, जिले शाह से गलती हुई या सियासी जमात से गलती हुई? नहीं सर, इसमें आप हकायक सुनते जाइए हाँ। और गौर करते अच्छा, जाइए। आगाज इसकी टाइमलाइन पे बात करते हैं ना। जी 8 मार्च 2023 जी। आप कहाँ पे थे? आपको कैसे पता चला ये वाकया हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ? जी, मैं कहाँ शामिल हुआ हूँ, हाँ। मैं वहाँ पे आऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि दफ़ा 144 नाफिज थी। बिल्कुल। जहाँ कहीं 4, 5, 6 लोग दिखाई देते थे, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती थी और फिर किसी एक मकाम पे ले जाके उनको या तो बंद कर दिया जाता था या उन्हें फ्री कर दिया जाता था। जिले शाह के साथ 5 या 6 और लोग हैं, टोटल तादाद इनकी 5 या 6 है। ठीक है। ज़मान पाक में एक एहतजाज हो रहा है, जमे गफ़ीर है, बिलाशुबा सड़कें ब्लॉक हैं। ये एक मकाम पे खड़े हैं और जेल वैन वहाँ से गुजर रही है। जेल वैन में एक ड्राइवर है और कोई भी नहीं है। ये ज़मान पाक थे? ये ज़मान पाक से बाहर मेन पे थे। ठीक है, मेन सड़क पे बिल्कुल, जी। जहाँ पे कैंप्स लगे हुए थे। जी जी, इन्हें जेल वैन वाले उठा के जेल वैन में बंद कर देते हैं। ठीक है।
دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر. کی خلاف ورزی. اب یہ 6 کے 6 لوگ, وہ جیل وین جو ہے وہ شمالی چھاونی کی جانب روانہ ہو جاتی ہے یا آرے بازار کی جانب روانہ ہو جاتی ہے, جہاں پہ ان کو پہنچانا ہے, جس ڈیسٹینیشن تک انہیں لے کے جانا ہے. چونکہ اس میں سنتری کوئی نہیں تھا, وہ ایک جیل وین تھی بس. لوگوں کو اٹھایا, ادھر سے ادھر چھوڑ دیا, ادھر سے اٹھائے ادھر چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. ذلے شاہ کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا. وہ اس وقت کے اور آج کے ایک ایس ایچ او کا بہت قریبی جاننے والا تھا. اوکے. اس نے کہا جی ہم تو گزر رہے تھے تو ہمیں بلا وجہ یہاں سے انہوں نے اٹھا لیا ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی تو گل ہوئے گی, ایسے تو پولیس نہیں اٹھاتی. ایسے تو پولیس نہیں اٹھاتی. باہر کیف اس نے یہ پیغام پہنچا دیا اس پولیس انسپیکٹر تک کہ میں ایک جیل وین میں ہوں, اور جیل وین میں ہے ہی کوئی نہیں, ہماری نگرانی پہ بھی کوئی نہیں ہے, اور جیل وین جو ہے وہ مال روڈ سے ہوتی ہوئی فورٹر اسٹیڈیم کی جانب جا رہی ہے. این فورٹر اسٹیڈیم کے بہت قریب جب ایک پل ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, کراس کرتے ہیں تو آگے فورٹر اسٹیڈیم ہے, وہاں پہ گاڑی تھوڑی رکتی ہے تو یہ 5-6 لوگ گاڑی سے فرار ہو جاتے ہیں. فرار نہیں ہوتے, اتر جاتے ہیں, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. ظاہر ڈرائیور اکیلا ہے, وہ گاڑی چلا رہا ہے. فرار ہونا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو وہی شخص, دروازہ مطلب کھلا تھا اس کا. ہاں دروازے کو ویسے ہلکی سی کنڈی ایک لگی ہوئی ہے. اب یہ جو وہاں سے نکل کے جانے والے لوگ ہیں, ان میں وہ جو شخص اس ایس ایچ او کا بھی واقف ہے, وہ اس کو واپسی بتا دیتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ کیسی گرفتاری تھی کہ جس میں موبائل فون بھی نہیں لیے گئے, کوئی جمع تلاشی بھی نہیں لی گئی, بس جسٹ ایک فارمیلٹی تھی کہ یہ لوگ یہاں پہ مجمع نہ اکٹھا ہو اور کوئی بدمزگی نہ ہو. ذلے شاہ کا جب بھی واقعہ مجھے یاد آتا ہے نا تو دکھ ہوتا ہے. پولیس پہ دکھ ہوتا ہے نہیں, مجھے ذلے شاہ کا استعمال کرنے والوں پہ دکھ ہوتا ہے کہ ذلے شاہ اس مخصوص سیاسی جماعت کے کارکنوں نے, ان کے لیڈران نے بلکہ اس کا لیڈران نے استعمال کیا, اور وہی ان کے گلے پڑا. مجھے کوئی اور وجہ دکھائی نہیں دیتی. سر اب یہ وہاں سے اتر گئے, ایس ایچ او کو بتا دیا گیا کہ جناب ہم فری ہو چکے ہیں, ہم جا چکے ہیں. اس اسنا میں اب ذلے شاہ زخمی حالت میں سبزز ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے. اچھا, یعنی وہ وین سے اترا اور اس کے بعد وہ زخمی ہو گیا. نہ اس پہ تشدد ہوا نہ کچھ ہوا, بقول آپ کے, کیونکہ آپ اس واقعے کے قریب سے, میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. اور یہ کہا گیا کہ پولیس کا, یہیں پہ کہا گیا تھا کہ پولیس کا تشدد ہوا تو وہ سروسز پہنچا. جی موقف کہ ذلے شاہ کو پولیس تشدد سے مار دیا گیا. ابھی وہ سروسز پہنچا ہے اور اس کے بعد یہ موقف پریویل کرنے لگ گیا. جی وہ ڈیڈ ریسیو ہوا. وہ کا خاصی چوٹیں تھیں اسے. اوکے. خاصی چوٹیں تھیں, جبکہ پولیس کا موقف اس کے بالکل برعکس تھا. پولیس کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو اسے گرفتار کیا گیا, نہ اسے کسی عقوبت خانے میں شفٹ کیا گیا, نہ ہی اس پہ تشدد کیا گیا, تو یہ کچھ واقعہ ڈفرینٹ ہے. اس واقعے کو بنایا جا رہا ہے. اس سیاسی جماعت نے آنن فانن الزام عائد کر دیا, اور یہ جانتے ہوئے الزام عائد کر دیا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, کیونکہ اصل کہانی ان تک پہنچ چکی تھی, اصل کہانی ان کے علم میں تھی. اصل کہانی یہ تھی کہ ذلے شاہ سروسز میں ڈیڈ ریسیو ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے ہتھیار کی طرح. سر واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے, جو پولیس کے پاس پھر سیف سٹی کیمراز کی مدد سے, سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے, اس تمام تر موومنٹ کی مدد سے جب یہ الزام عائد ہوا سربراہان پہ, صاحب اقتدار چیف منسٹر پہ, سی سی پی او لاہور پہ, اور ڈی آئی جی آپریشنز پہ, تو پھر فوری طور پہ پولیس جو ہے وہ اس معاملے کی چھان بین حرکت میں آئی کہ یہ ایسا تو کوئی واقعہ ہوا نہیں, نہ کوئی ایس ایچ او سے لے کے گیا, نہ کوئی اور کسی جگہ کسی پولیس اسٹیشن میں وہ زیر حراست تھا, تو ہوا کیا؟ چونکہ الزام عائد ہو گیا, ایک درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے فار دا رجسٹریشن آف کیس. کس کے اگینسٹ؟ حکومت وقت کے اگینسٹ. سی سی ٹی وی فوٹیجز اور سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ساری کہانی کھل کے سامنے آ گئی. کہانی کیا کھل کے سامنے آئی کہ ایک کالے رنگ کا ویگو ڈالا ہے, جو این اس وقت جس وقت یہ لوگ جیل وین سے اترے ہیں اور سڑک کراس کرنے لگے ہیں,
تو ذلے شاہ علی بلال اس بلیک کلر کے ویگو ڈالا سے ٹکرا جاتا ہے. اوکے. اسے مختلف رنگ بھی دیا جا سکتا تھا کیونکہ آگے جو کہانی آنے والی ہے, جو بات سامنے آنے والی ہے, وہ کچھ اس نوعیت کی ہے کہ اگر حکومت وقت اسے غلط استعمال کرنا چاہتی, اگر حکومت وقت اس کا سٹنٹ بنانا چاہتی تو بنایا جا سکتا تھا. کیونکہ جس شخصیت کا وہ ڈالا ہے ویگو, وہ شخصیت علی بلال کے جنازے میں بھی شامل ہے. اس کا مطلب وہ سیاسی جماعت کا لیڈر ہے. ابھی یہ بات ہم آگے چل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فورٹریس اسٹیڈیم سے وہ گاڑی ٹریک ہوتی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی جاتی ہیں, سیف سٹی اس کو ٹریک کر رہی ہے. وہ گاڑی جا کے کہیں وارث روڈ, آپ جانتے ہیں جی جی, وارث روڈ, وہ جیل روڈ سے آپ جاتے ہیں ادھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور وہ بالکل, سارا وہ جہاں ورک شاپس وغیرہ بھی, ورک شاپس بھی ہیں گنگرا, وہاں جا کے وہ گاڑی ملتی نہیں ہے. اچھا, وہاں تک مطلب ریکی کی گئی کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں جی, سیف سٹی کی, جی, لیکن وہاں اس کے بعد نہیں پتا کہ وہ گاڑی کہاں گئی. جی. ٹھیک ہے. اب اس گاڑی کے کچھ نمبرز چند ایک کیمراز میں محفوظ ہو گئے. اور پولیس ان نمبرز کو لے کے دیکھ رہی ہے کہ کہیں وہ گاڑی آگے جاتی ہوئی ہے مال روڈ تک, اور پھر گرد و نواح کی تمام سڑکیں سی سی ٹی وی کیمراز, بینکس کے کیمراز. الزام لگ گیا ہے حکومت وقت پہ, لہذا پولیس حرکت میں ہے. انتہائی سینسٹیو ایشو ہے. ایک ایسی سیاسی جماعت جو تحریک چلا رہی ہے, جو احتجاج کر رہی ہے, جو ریڈ لائن قرار دے رہی ہے, جو ریڈ لائن قرار دے رہی ہے, وہ جماعت الزام عائد کر رہی ہے, اور پولیس اس میں بالکل بے قصور ہے. ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. منظر عام پہ آتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ, سیف سٹی کیمرہ, اور یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ اس گاڑی کو ایک شخص ٹکرایا ہے اور اس گاڑی کے یہ چند ایک نمبرز ہیں. ان نمبرز کو پھر آگے لے کے بڑھیں گے. اس مقام پہ جب پولیس ناکام ہو جاتی ہے کہ وہ گاڑی ٹریس نہیں ہو رہی, بالکل, تو یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں ایک آفیسر, انسپیکٹر نبی بخش بٹ. ٹھیک ہے. تفتیش میں, انویسٹیگیشن میں, اس انویسٹیگیشن میں, اور ان کو یہ ٹاسک ملتا ہے سی سی پی آفس کی جانب سے. ظاہر ہے کہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں سی سی پی او پر, ڈی آئی جی آپریشن پر, چیف تو منسٹر پر. عمران کشور صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, بڑے ذہین بڑے افسر کیسز ہیں ان کے کریڈٹ پہ. تو وہ براہ راست یہ حکم دیتے ہیں انسپیکٹر نبی بخش کو کہ یار یہ گاڑی آگے ٹریس نہیں ہو رہی, تو آپ بھی اس میں آپ کام شروع کر دیں. یہ او سی یو کے اس وقت ڈی آئی جی تھے, یہ اس وقت ایڈمن تھے, ایڈمن, ڈی آئی جی ایڈمن. ٹھیک ہے. او سی یو کے ایس پی تھے لیاقت علی ملک صاحب, ٹھیک ہے, جو اس وقت انسپیکٹر جنرل پولیس, ٹھیک ہے, آزاد کشمیر ہے. نبی بخش کو جب یہ ٹاسک ملتا ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے, مجھے فون کرتا ہے کہ سر جی ہے گڈی ایک نہیں لب رہی, اور یہ واقعہ پیش آیا ہے, سیف سٹی کیمراز میں وہ گاڑی سیاہ رنگ کا ڈالا ویگو نظر آ گیا ہے, اور وارث روڈ پہ وہ غائب ہو گیا ہے. وارث روڈ کے اس پوائنٹ تک وہ ڈالا آیا ہے سر, کلیئر فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد نہیں پتا کہ کہاں گیا. میں نے نبی بخش سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو نمبرز ہیں نا, ان کے آگے پیچھے کے نمبرز میچ کریں اور چلے جائیں ایکسائز آفس, پتہ چل جائے گا کہ کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. لاہور میں ایک ڈالا ان نمبرز کے ساتھ میچنگ نکل آتا ہے سیاہ رنگ کا. نبی بخش مجھے بتاتا ہے کہ سر یہ ایک ڈالا, 2 ڈالے نکلتے ہیں میچنگ نمبرز کے ساتھ, ایک جیلم والی سائڈ کا نکلتا ہے اور ایک لاہور کا نکلتا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیز ہوا ہے, یہ لیزنگ کمپنی کا ڈالا ہے. لہٰذا نبی بخش فوری طور پہ چلا جاتا ہے بینک. یہ بینک ہے غالباً ایچ بی ایل, ٹھیک ہے, جہاں سے وہ لیز ہوا ہے. جی, جہاں سے وہ لیز ہوا ہے, تاکہ آنر کی ڈیٹیل وغیرہ نکالی جا سکے. ہاں جی. اب پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی کمپنی کے نام پہ ہے. اور وہ سیکیورٹی کمپنی کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے؟ راشد. اور راشد کون؟ راشد بھی سرگرم کارکن ہے, لیڈر ہیں, رکن ہیں, اور وہ
اس کے جنازے میں بھی شامل. مطلب راشد جس کے نام پہ وہ ڈالا تھا جسے ٹکرا کے ضلع شاہ کی موت ہوئی, وہ راشد جو ہے وہ اسی جماعت کا کارکن تھا جو جماعت الزام لگا رہی تھی چیف منسٹر پہ اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی پی اور ڈی آئی جی پہ. اب یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی تھی فوٹر اسٹیڈیم کے قریب, ہاں آپ کو اگر یاد ہو شدید بارش ہو رہی تھی. یہی وجہ تھی کہ شاید ڈالے والا جو تھا وہ ٹکرا گیا, وہ پراپر دیکھ نہیں سکا, یا شاید جان بوجھ کے ٹکرا دیا. ڈالے والے نے خود اس کو اٹھایا. اوکے, یہ بھی سی سی ٹی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے. جی, اس کو گاڑی میں ڈالا اور سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. ڈرائیور کا نام تھا جہاں-زیب. اوکے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب جہاں-زیب نے یہ ساری صورتحال اپنے مالک کو, اپنی سیکیورٹی کمپنی کے مالک کو بتا دی ہے. راشد تک یہ بات پہنچ گئی ہے جی. کہ یہ کام ہو گیا ہے. جی. اور ممکن ہے کہ راشد نے کہا کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. نہیں, یہ بعد ازاں بتایا اس نے. اچھا, بعد میں جب اس نے سروسز ہاسپٹل جی, پہنچا دیا. راشد نے کیا کہا ہے کہ گاڑی لے جاؤ اور جہاں پہ ہیڈ آفس ہے وہاں جا کے چھپا دو. اب راشد جو جنازے میں شامل ہے اس کے علم میں ہے, سیکیورٹی ایجنسی کے مالک کے علم میں ہے کہ ہماری گاڑی سے فوٹر اسٹیڈیم کے قریب ایک شخص ٹکرایا ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسی جماعت سے. جو بڑی معروف لیڈر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, اور سربراہ ریڈ لائن بھی اس شخص کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. اچھا. جماعت کو مکمل طور پہ اس بات کا علم ہے کہ یہ ضلع شاہ علی بلال اس جہان فانی سے کیوں رخصت ہوا, اس کی کیا وجوہات ہیں. یہ کب علم ہوا؟ اولین سطح پہ. یعنی ٹاپ رینک کی جو مینجمنٹ یہاں کی تھی ان جو کو پتا تحریک کو ہینڈل کر رہی تھی, ان کو پتا تھا, اور انہوں نے مومنٹم بنانے کے لیے یہ ساری کاروائی کی کہ وہ میں نے انتظامیہ پہ ڈال دیا. دیکھیں یہ ہے وہ پوائنٹ. بزمی صاحب ایک فقیر, ایک ملنگ, جس کو انصاف نہ ایک دیا, اللہ والا جو خدا کے شاید اتنا قریب تھا کہ اللہ نے براہ راست اس کی اس تکلیف کو محسوس کیا اور پھر عرش ہل گیا. اس کی ڈیڈ باڈی کو استعمال کیا گیا, الزام عائد کیا گیا اس وقت کی حکومت وقت پہ کہ اسے تشدد کر کے قتل کر دیا گیا ہے. ویرس علم میں تھا جماعت کے. حالانکہ غلطی ماننی چاہیے. سر ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, حادثہ تھا, کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں جان بوجھ کے تو کسی نے نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کو ایک لاش مل گئی. عموماً سنتے ہیں نا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کو لاشیں چاہیے سیاست کے لیے, تو یہ وہی ہوا کہ وہ جماعت جو ریڈ لائن قرار دیتی تھی ایک شخص کو, اس کی ٹاپ لیڈرشپ نے ضلع شاہ کی لاش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اب سر یہ جو کانسپریسی, حکومت وقت پہ الزام, یہ آپ سمجھ گئے میری بات کو کہ یہ کب ترتیب دی گئی؟ یہ سارے حالات لیڈرشپ کے علم میں تھے. اس کی موت واقعہ ہو گئی, علم میں تھا سیکیورٹی کمپنی کے ڈرائیور کے کہ میں نے کیا کیا ہے. پہنچانے والا ہاسپٹل وہی سیکیورٹی کمپنی کا ڈرائیور اور سیکیورٹی کمپنی کا مالک قریب ترین جو صفحہ اول کی لیڈرشپ ہے اس کے قریب ترین. نہیں, جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی اور تمام چیزیں عیاں ہو گئی تو پھر وہ ان کا یہ موقف کیوں تھا کہ یہ پولیس نے تشدد کر کے جو ہے وہ اس کو سر یہ اولین سطح پہ جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے نا, ہاں اسی وقت یہ بیانیہ بنا دیا گیا. اور پھر آپ کو پتا ہے جب بیانیے بن جاتے ہیں تو سوشل میڈیا میں آگ لگ جاتی ہے. وہ جماعت سوشل میڈیا کو استعمال کرنا بہت اچھے سے جانتی اور آپ بھی اس بات پہ ٹرول ہو سکتے ہیں, ہم بھی, جی, کیونکہ ہم ضلع شاہ کے جو حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. یہ ایسے حقائق ہیں کہ جو اب چھپے ہوئے نہیں ہیں. اچھا, اب یہاں ہو چکے ہیں, یہ عیاں ہو چکے ہیں, یہ منظر عام پہ آ چکے ہیں, وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, وہ جیل جا چکے ہیں. جہاں زیب نے اپنے مالک کو بتا دیا, مالک نے اس گاڑی کو چھپا دیا, اور وہ گاڑی ملی کیسے؟ جب یہ ساری صورتحال سامنے نہیں, ابھی اریسٹ آپ نے کیسے کیا؟ جی میں ابھی اسی طرف آنے. اچھا, پہلے گاڑی برآمد ہوگی پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. جہاں زیب غائب ہو گیا, اپنے گاؤں چلا گیا. ٹھیک ہے. مالک نے اسے کہا کہ تم چلے جاؤ, رائٹ لیفٹ ہو جاؤ, ہم سنبھال لیں گے, معاملے کو سنبھال لیں گے. تصدیق بھی ہو گئی ان ساتھیوں سے, کیونکہ اس وقت کا ایس ایچ او سب جانتا تھا. ہاں, کیونکہ
ایس ایچ او ایک انسپیکٹر سے اس موجود شخص وین میں وہ رابطے میں تھا. اس نے بتایا کہ ہم تو نکل گئے ہیں یہاں سے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو جس شخص کے متعلق یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے اور یہ جو سازش رچی جا رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہی تھا, وہاں سے ہمارے ساتھ نکلا ہے. ہم رائٹ کو موڑ گئے ہیں, وہ پتہ نہیں کدھر کو چلا گیا. تو وہ پولیس حراست میں نہیں تھا, یہ بھی تصدیق ہو چکی ہے. گاڑی نہیں مل رہی, پتہ چل گیا گاڑی کس سیکیورٹی کمپنی کی ہے. یہ بھی پتہ چل گیا کہ گاڑی وارث روڈ پہنچ گئی ہے. اب یہ ساری صورتحال میرے علم میں ہے. انسپیکٹر نبی بخش میرے رابطے میں ہے. مجھے وہ کہتا ہے جی یہاں پہ وہ سیکیورٹی کمپنی کا دفتر ہے, جس سیکیورٹی کمپنی کے نام یہ گاڑی ہے وہ ان کا دفتر ہے یہاں پہ. میں کہتا ہوں کس جگہ؟ انہوں نے کہا جی یہ پلازا ہے, یہ سامنے ایک اسکول ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول ٹائپ جگہ ہے, اور یہ پلازا ہے. میرے ایک دم دماغ میں کلک کرتا ہے کہ یار یہ جو جس پلازے کا یہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ایک دوست کا تقریباً ہفتے میں 4 دفعہ آنا جانا ہے. وہ گجرانوالہ کا ایک رہائشی ہے, وہاں اس کا ریسٹورنٹ ہے. تو وہ یہاں اکثر و بیشتر لاہور جب بھی آتا ہے تو وہ وہیں ٹھہرتا ہوتا تھا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ ایسے ایسے وہ پلازا جیل روڈ سے مڑتے اور آگے جا کے وارث روڈ کے کارنر پہ, تو ادھر یہ سیکیورٹی کمپنی کا دفتر ہے, بورڈ لگا ہوا ہے اوپر, سیکیورٹی کمپنی نہیں مل رہی. اس نے کہا سر جی ایدے چ نا ایک خفیہ جی بیسمنٹ ہے. اچھا, اس نے بتایا آپ کو؟ اس نے بتایا. انہوں نے کہا سر یہ خفیہ سی نا ایک ایسے جو نہیں سمجھ آتی, عام گزرنے والوں کو, راہگیروں کو نہیں سمجھ آئے گی, ایسے بیسمنٹ سی, اور اس بیسمنٹ کے اندر ان کا دفتر ہے. اچھا. اور وہیں ان کی پارکنگ بھی ہے. میں نے نبی بخش کو بتایا, میں نے اس کے ساتھ تھرو بھی کر دیا اپنے برخوردار کے ساتھ کہ آپ اس سے ڈائریکٹ بھی ہو جائیں, رابطہ کر لیں, اور یہاں پہ ایسے بیسمنٹ ہے, بیسمنٹ کے اندر ان کی پارکنگ بھی ہے, وہیں دفتر ہے. اب انسپیکٹر نبی بخش اس بیسمنٹ میں مل جاتی ہے, بیسمنٹ ظاہر ہے مل گئی. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈالا بھی نظر آ جاتا ہے. اوکے. اور اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور حسن اتفاق کہ اس کی نمبر پلیٹ بھی چینج نہیں کی گئی. آج جلد بازی میں کہ بس کھڑا کرو, نمبر ٹیلی ہو گیا, اس کے اوپر کپڑا تھا, کپڑا ہٹایا گیا تو وہ خون آلود اسی طرح نشانات ویسے کے ویسے موجود تھے. ضلع شاہ کی روح آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن یقیناً تڑپ رہی ہوگی کہ اس کی موت کو لے کے ایک ایسی کانسپریسی تیار کی گئی, ایک ایسی سازش رچی گئی. ضلع شاہ کی باڈی کو استعمال کر کے حکومت وقت پہ الزام عائد کیا گیا, جبکہ یہ اسی جماعت کے ایک کارکن کی گاڑی تھی اور اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے اہم شخص کی گاڑی تھی کہ جو ضلع شاہ کے جنازہ میں شریک تھا. صحیح. فائنلی ایف آئی آر لانچ ہوئی. ٹھیک ہے. جہاں-زیب بھی گرفتار ہوا, ٹیمیں تشکیل دی گئیں. جہاں-زیب وہاں پہ تھا موجود کہ نہیں باہر سے موجود تھا, وہ فرار, باہر سے گرفتار ہوا. جہاں-زیب بھی گرفتار, وہ فوری سر. اب تو پولیس بالکل جیسے جنگل میں آگ کی طرح پولیس جو ہے نا وہ ایسے پھیل جاتی ہے نا, ٹیمیں تشکیل دے دی جاتی ہیں. اور پھر جہاں-زیب بھی گرفتار ہوا, باقی جو ذمہ داران تھے وہ بھی گرفتار ہوئے, اور وہ پھر فائنلی جیل میں گئے. اس میں قیادت پہ بھی پھر الزامات عائد ہوئے, یاسمین راشد پہ بھی الزام عائد ہوا, اور ریڈ لائن پہ بھی الزام عائد ہوا کہ یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے. ان فیکٹ اگر اس کو دوسرا رنگ دیا جائے, جو کہ میں نہیں دینا چاہوں گا, وہ کون سا ہے, کہ اگر وہی تھیری حکومت کی جانب سے استعمال کی جاتی کہ یہ تو خود ہی بندے کو قتل کر کے تو پلانٹ کر دیا گیا پولیس پہ, ایک سازش رچی گئی نا, کیا جا سکتا تھا. لیکن نہیں, اسے خندہ پیشانی سے لیا گیا, فراخ دلی سے لیا گیا, اور سیف سٹی کیمراز نے, سی سی ٹی وی فوٹیجز نے, پولیس کی تفتیش نے, اور اس گاڑی کی ملکیت نے, اور اس گاڑی کے اس نے خون آلود نشانات نے, سبسز ہاسپٹل کی فوٹیج نے, وہاں پہ جہاں-زیب کا اس کو لے کے جانا. اچھا, جہاں-زیب اس فوٹیج میں بھی موجود ہے, ہر جگہ پہ جہاں-زیب جو ہے وہ دکھائی دیا. تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود, سیف سٹی کے کیمروں کی فوٹیج کے باوجود,
وہ خاص سیاسی جماعت وہ آخر ماننے کو کیوں نہیں تیار تھی؟ مان وہ پھر گئے، بھی پھر جھٹلا رہے تھے. بعد ازاں تو مان گئے، پھر انہیں ماننا پڑا، کیونکہ تمام تر ایویڈنسز، کانکریٹ ایویڈنسز صفحہ مثل پہ بھی آ گئیں، عدالت تک بھی پہنچا دی گئیں، اور پھر اس پہ باقاعدہ ایک انکوائری کمیٹی نے اس کی انکوائری کی. سر یہ بہت بڑا الزام تھا، اسے معمولی ظاہر ہے الزام نہ سمجھا جائے. اور یہ جو کانسپریسی تھی، میرے یقین کے مطابق، میرے علم کے مطابق، ذل شاہ وہ شخصیت ہے، علی بلال وہ شخصیت ہے کہ جو گلے پڑ گیا ان تمام لیڈرز کے کہ جنہوں نے یہ کانسپریسی وہ سب جیل میں. گھڑی تھی. وہ سب جیل میں ہیں، اور وہ جو اللہ کی بے آواز لاٹھی ہوتی ہے وہ ایسے بجلی کی طرح کوندی ہے کہ ذل شاہ کی روح کو یقیناً تسکین ملی ہوگی، اس کا دل ضرور ٹھنڈا ہوا. اچھا، اس سارے معاملے میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو گاڑی تھی، جو قیدیوں کی وین تھی، کیا ایک ڈرائیور کو اختیار ہے کہ وہ اس طرح سے کسی کو وین میں ڈالے اور لے جائے، یا 144 میں اسپیشل ہوتا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، وہ وین پیٹرولنگ ہی اس لیے کر رہی تھی کہ جہاں 5-6 لوگ نظر آئیں انہیں وہاں سے ریموو کر تو دیا اکیلا جائے. ڈرائیور کیوں تھا؟ جی اکیلا ڈرائیور کیوں تھا؟ سر، ساتھ ایک آدھ سنتری بھی ہوگا، ساتھ ایک آدھ سنتری بھی ہوگا، لیکن اس وقت کی جو حالات ہیں نا، وہ اگر آپ، چونکہ آپ آن گراؤنڈ موجود نہیں تھے، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پولیس بھاگی پھر رہی تھی، ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی. مال روڈ کے بلاکیڈ کا خطرہ ہاں، تھا، پولیس خود پینک ہو رہی تھی، پینک ہو رہی تھی. اور وہ ذرا غور کیجئے، ایک اور جگہ پہ بھی انتظامات چل رہے تھے، کچھ اور ریلیز بھی چل رہی تھیں، کچھ حالات ملکی اس نوعیت کے تھے کہ شرارتیں اور پولیس جا پہ بجا بڑی ہو رہی بھاری ذمہ داری آئی تھی کہ وہ اس نے امن عامہ کو متاثر نہیں ہونے دینا. 9 مئی میں کیا ہوا ہے؟ 9 مئی پہ غور کر لیجئے، ایک باڈی چاہیے تھی، جو 8 مارچ والی باڈی ہے، اس کو لے کے اتنا وبال کھڑا ہوا. 9 مئی کا پلان وہیں پہ کیا گیا اس کی وجہ سے. یہ دیکھیں، ہم لوگ جب بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے سامنے آنے والے مجمع خلاف قانون کے ساتھ نبرد آزما ہوتی ہے تو ایک چیز مقدم ہوتی ہے کہ پولیس کی کوئی ایسی کارروائی جو اس جماعت کو یہ موقع فراہم کر دے کہ ملک میں انتشار کھڑا ہو جائے. ہاں، اس سے بچنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے، اور وہ حکمت عملی لبرٹی چوک سے لے کے جناح ہاؤس تک اسی حکمت عملی کے تحت سب کچھ ہوا. ہاں، کہ ان کو اتنی سپیس ملی کہ ظاہر ہے پولیس جو ہے وہ معاملے کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. آخری وقت تک یہ کوشش کی گئی کہ یہ لوگ شاید صرف احتجاج کی حد تک محدود رہیں گے. احتجاج سب کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی. لیکن اس میں مطلب یہ نہیں کہ آپ املاک کو نقصان پہنچائیں. پرتشدد احتجاج اور جس طرح کا احتجاج وہ کیا گیا، اس سے بالکل کلیئر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کسی بیرونی سازش کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہاں بالکل. اس میں دشمن کی وہ قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کو کسی بھی صورت میں پرامن نہیں دیکھنا چاہتی. لہذا میرے نظریے کے مطابق میں نے اس واقعے کو اسی لیے آج ڈسکس بھی کیا کہ مجھے جب بھی ذل شاہ یاد آتا ہے، مجھے وہ فقیر سی شخصیت، اس کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ غلطیاں تو بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن جب کبھی کسی مظلوم، کسی بے بس اور بے کس کے ساتھ ظلم ہو اور پھر اس کا تماشا بھی بنا دیا جائے تو پھر ویسا کرنے والوں کو خدا خود نپٹ لیتا ہے. بالکل صحیح. اور اسی نتیجے میں وہ جیل میں ہیں، اور جن کو وہ سب کچھ کہتے تھے اور الزامات عائد کرتے تھے، اللہ نے آج پوری دنیا میں انہیں عزت دی ہے. عزت دی. مطلب آپ بنیاد المرصوص دیکھ لیں، جی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ موجودہ حالات دیکھیں. آپ آج تشکر پاکستان اس ڈیلیگیشن کو خالق نام دیا کائنات اس وقت پاکستان کو شہرت کی بلندیوں تک لے کے جا چکا ہے. خالق کائنات بے شک. اس وقت تک پاکستان کی حکومت کو انتہائی
محبوب نظروں سے دیکھ رہا ہے اور جو مقام پاکستان کو حاصل ہو چکا ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اچھا، اگر یہ حادثہ تھا تو پھر یہ شکوک و شبہات کیوں پیدا کیے گئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شکوک و شبہات صرف پولیٹیکل گین کرنے کے لیے کوئی فائدہ؟ آگ لگانے کے لیے. اچھا، انتشار پھیلانے کے لیے. جی اس وقت جو ایک مومنٹم بنا تھا نا جی، کارکن تشدد سے ہلاک، بیانیہ یہ تھا. اس بیانیے کو لے کے جو لیڈرشپ تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب تو سمجھو کہ پورا لاہور، پورا پاکستان سڑکوں پہ آ جائے گا. اور شاید جو بعد کے حالات تھے 9 مئی کو سارا کچھ ہوا وہ شاید 8 مارچ کو ہو جاتا. اس کو کیسے ڈیفیوز کیا آپ نے سچویشن کو؟ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا، اللہ بھلا کرے گئے وقتوں میں سیف سٹی بنا دیا گیا. آج ہمارا 80% کرائم جو ہے وہ تو سیف سٹی پکڑ کے دے دیتا ہے. مطلب پولیس کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. پولیس کو اب 80% مدد مل جاتی ہے سیف سٹی سے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ سیف سٹی کے کئی کیمرے بھی بند ہیں. سر یہ باتیں ہیں. اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ سیف سٹی لاہور میں ہونے والے، بلکہ اور بھی جہاں جہاں سیف سٹی اتھارٹی اپنا کام شروع کر چکی ہے وہاں پہ 80% کرائم سیف سٹی نشاندہی کر دیتی ہے کہ لیں جی یہ بندہ ادھر سے آیا تھا، ادھر گیا تھا، یہ تھا، یہ موٹر سائیکل تھی، یہ گاڑی تھی. آپ کے بڑے بڑے جو بلائنڈ مرڈرز بھی ہوئے ہیں نا، سب سے بڑا تو وہ کریڈٹ پہ ہے نا کہ جو چیرنگ کراس کا دھماکہ تھا سیف سٹی کی وجہ سے سر پکڑا وہ گیا. اس میں اولین سیف سٹی، ہاں، پھر بعد اور میں پھر اس کے بعد سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے وہ اندرون شہر مطلب تک کلو جو ملا وہ وہاں پہ ملا. اور میں نے دیکھا ہے سیف سٹی کا وزٹ جب کیا تو اس کا زوم اتنا زبردست ہے کہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر سے بھی زوم کر کے بتا سکتا ہے کہ آپ نے چپل کون سے برانڈ کی پہنی. سر آپ کی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی آپ کی تمام حرکات و سکنات. وہ کئی تصویریں وائرل ہوئی ہیں تو ان کو پرائیویسی کا تو تھوڑا خیال کرنا نہیں چاہیے. سر وہ چاند ایک لوگ تھے انہیں ہٹا دیا گیا. اچھا، یہ جو تصویریں وائرل ہوئی سیف سٹی میں، اب چلیں برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی ہے کہ جو تصاویر رنگ روڈ کی ہوئیں، 1-2 جگہ کی اور ہوئیں، گو کہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو وہ گاڑی میں کر رہے تھے، تو اس قسم کی تصاویر کیسے وائرل ہو جاتی ہیں؟ غیر اخلاقی تصاویر جو سیف سٹی سے وائرل ہوتی ہیں. دیکھیں اب جو سیف سٹی کا سیٹ اپ ہے نا جی، اس وقت جو سیف سٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے اس کو ایک شیشے کا گھر بنا دیا. احسن یونس صاحب نے، محمد احسن یونس نے سیف سٹی کے تمام تر دفاتر کو ایسے ہی ہے کہ گویا وہ ایک ہی دفتر ہے. ویسے بڑا خوبصورت ماحول ہے، ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں انسان ہے، انسانی جبلت ہے کہ آپ کو تجسس بھی رہتا ہے. اور پھر یہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز وائرل ہوئی تھیں اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں، یعنی سیف سٹی کے لوگ تھے کہ جو یہ وائرل کر دیتے تھے. سیف سٹی کے لوگ کچھ ایک ان کو فارغ کیا گیا، ایکشن جی لیا جی گیا ان کے وہ خلاف. تو یہ محمد احسن یونس سے پہلے کے واقعات. ہاں، محمد احسن یونس نے جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے نا جی ود ان دیٹ آفس، کہ وہاں سب کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دیوار نہیں رہنے دی. ہر دفتر دوسرے دفتر سے سی تھرو ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ویلا بیٹھا ہوا ہے یا کام میں مصروف ہے، کوئی وقت ضائع تو نہیں کر رہا. تو اس کی ساری مانیٹرنگ سب کے سب ایک دوسرے کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. لہٰذا اب اس طرح کی خفیہ کارروائی ممکنات میں سے نہیں رہی. ایک تو مجھے یاد ہے کہ پسٹل ایک پکڑا گیا تھا اور اس شخص نے پسٹل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ایک ساتھ خاتون بیٹھی تھی. چیرنگ کراس کا یہ واقعہ ہے اور وہیں سے انہوں نے کال کی تھی اور کال کرنے کے بعد اس بندے کو اسی جگہ پہ پکڑ لیا تھا. بڑے فائدے ہوئے ہیں جی سیف سٹی بالکل کی وجہ سے. سیف سٹی نے ایسے کیسز ٹریس کیے ہیں، ایسے بلائنڈ مرڈرز ٹریس کیے ہیں، ایسی وارداتیں ٹریس کی ہیں جو شاید پولیس کو مہینوں لگ جاتے ہیں، جو چند گھنٹوں میں حل کر ہو جاتے ہیں. تو یہ ذلے شاہ کی جو شہادت ہے، میں اسے شہادت کہوں گا، ذلے شاہ کی شہادت، اس فقیر کی، اس ملنگ کی شہادت، ایک جانب بڑے بڑے لیڈران کو لے ڈوبی اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ ذلے شاہ کو لے کے سی سی پی او لاہور نے اور برسر اقتدار جو لوگ تھے، صاحبان اقتدار جو لوگ تھے، انہوں نے جو کردار ادا کیا، جو پازیٹیو کردار ادا کیا، اس کی فیملی کو لے کے جو پازیٹیو کردار ادا کیا گیا، اسی نے ذلے شاہ کی دعاؤں نے، اس کے پیرنٹس کی دعاؤں نے ایک جانب کچھ کو زمیں بوس کر دیا اور کچھ کو شہرت کی بلندیاں تک پہنچا. اچھا سر، سیف سٹی کا ذکر ہوا ہے تو سیف سٹی میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک یہ بھی ہوا تھا کہ جو چالان ہیں وہ بھی 2 نمبر آنے لگ گئے تھے اور مختلف لوگوں کو آئے
اور مختلف لوگ بھروانے کے لیے جب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو ہے نہیں, چالان تو ان کا ہوا ہی نہیں ہے, بلکہ جب ویب سائٹ پہ گئے تو وہاں پر بھی شو نہیں ہو رہا تھا. لیکن کیا یہ جو 2 نمبری ہے یا اس قسم کے جو ٹیکٹس یوز کرتے ہیں لوگ اداروں کو بدنام کرنے کے لیے, اس کے لیے کیا چاہیے لوگوں کو کہ اگر سیف سٹی میں چالان ہو جائے تو ایک تو یہ طے ہے کہ وہ معاف نہیں ہوتا, یہ تو ہم ویورز کو بتا دینا, وہ کوشش کریں کہ معاف ہو جائے گا, نہیں, مینول آپ منت ترلا کر کے جان چھڑا لیتے تھے فون کر کے, لیکن اب وارڈن کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چالان ہو ہی جائے گا آپ کا. اور تن کے ہوتا ہے, اور کئی سرکاری گاڑیوں کے بھی ہو گئے ڈھیر سارے پیسے, وڈی اماؤنٹ. ہاں. سر دیکھیے گلچ ہوتی ہے, اور اگر انٹرنیشنل لیول پہ 1.8 بلین ڈالرز کی بٹ کوائن کا اسکیم ہو سکتا ہے حکومتی سرپرستی میں, تو اسکیمرز اور ہیکرز ہر جگہ موجود ہیں. ہمیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ نہ گھسیں معاملات میں. سیف سٹی اتھارٹی نے اس کی نسبت ایک باقاعدہ آگہی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے جو سوشل میڈیم پہ اویلیبل ہے, کہ اگر کوئی اسکیمرز کے میسیجز آپ کو ریسیو ہوتے ہیں تو ان کو کہاں ویریفائی کیا جا سکتا ہے. سیف سٹی اویلیبل ہے. سیف سٹی کی تمام تر جو ایپلیکیشنز ہیں وہ اس پہ, وہ کیا ہوتا ہے, پلے اسٹور پہ اویلیبل ہیں, آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو آپ ان اسکیم سے بچ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے ادا بھی کیے, پیسے بھی, چالان ادا بھی کیے, اور جو پتہ چلا کہ یہ تو کسی اور ہی کھاتے میں چلے گئے, تو اس کو لے کے ایس ایس پی ہیں مستنصر فیروز, وہ اس پہ بڑے قابل افسر ہیں, وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور ان تک جو بھی اطلاعات پہنچتی ہیں انہیں بر وقت سب سے بڑا اقدام ہے وہ اپنوں سے ملانے کی روایت. وہ سر وہ کیسے ہوتا ہے کہ بچہ ایک گم ہوا اور اس کے بعد عرصے بعد جو ہے وہ مل جاتا ہے, اور مستنصر فیروز صاحب تو میرے خیال میں اسی ونگ پہ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ. جی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. وہ دیکھیے جی کہ سیف سٹی کی ایک ٹیم ہر وقت مختلف جو شیلٹر ہومز ہیں, جو بچوں کی پناہ گاہیں ہیں, جو ٹرسٹ ہیں, فلاحی ادارے ہیں, ان کا باقاعدگی کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ان سب کو لوپ میں لے لیا گیا ہے, ان کو انڈر ون روف آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ ہر گمشدہ کی اطلاع بر وقت ان تک پہنچ جائے. سیف سٹی اس کا باقاعدہ ایک ڈیٹا بیس ڈیولپ کر رہی ہے کہ تمام تر اطلاعات سیف سٹی کے پاس موجود ہوں, اور پھر وہ سینٹرلائزڈ کر دیا گیا. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ نہ صرف پنجاب کی سطح پہ, وہ پورے پاکستان کی سطح پہ اس ڈیٹا بیس کو سب کے ساتھ منسلک کر دیا جائے کہ ہر گم ہونے والے کی فوری اطلاع سیف سٹی اتھارٹی کے پاس, اور ہر مل جانے والے کی فوری اطلاع سیف سٹی اتھارٹی کے پاس, جس کو بلا شبہ آپ نے جیسے فرمایا کہ مستنصر فیروز ملک اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں, بلکہ میں کہوں گا ہزاروں کی تعداد میں بچھڑے ہوئوں کو ملوا چکے ہیں. اور باقاعدہ ان کی تحریر سے لگتا ہے کہ ان کو انٹرنلی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے. مطلب وہ جو تحریر کرتے ہیں جنت کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو پہلے سے عوام الناس کو پتہ ہے, میں آپ کے بھی اس توسط سے ایک بار پھر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ سیف سٹی اتھارٹی کی اگر آپ 15 پہ کال کرتے ہیں, پکار سینٹر, تو آپ کی نہیں, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ بیمار ہیں, آپ ہاسپٹلائزڈ ہیں, قطع نظر اس کے کہ آپ کون ہیں, آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں, کسی بھی ہاسپٹل میں ہیں, اور آپ کے لیے جو خون بلڈ اویلیبل نہیں ہے, آپ اس کی مشکل میں گرفتار ہیں. یہ میرے علم میں تھا کہ پولیس کی 15 کی جو سروس ہے جس کو سیف سٹی اتھارٹی چلا رہی ہے, اس میں یہ سہولت موجود ہے بلڈ بینک کی کہ آپ ان سے خون کا عطیہ لے سکتے ہیں. تجربہ ہوا مجھے ذاتی طور پہ, چند دن قبل مجھے خود ذاتی طور پہ اپنے فیملی ممبر کے لیے بلڈ کی ضرورت پڑ گئی. میں بکھلایا ہوا تھا. آپ نے 15 پہ کال کر کے بلڈ منگوایا؟ سر میں سن لیں, میں بکھلایا ہوا تھا. بکھلاہٹ ہوتی ہے جب آپ کا بہت قریبی کسی ایسی
صورتحال میں ہو, کوما کی صورتحال میں ہو, تو پھر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اور بلڈ انتہائی اور ضروری ہے. بلڈ ضرورت پڑ رہی ہے کون سے بلڈ کی؟ بی نیگیٹو کی. پازیٹیو بلڈ بہت مل جاتا کمیاب ہے. بہت کمیاب ہے. بی نیگیٹو کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو میں فوری طور پہ اپیل کرتا ہوں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے, فوری طور پہ اپیل کرتا ہوں ڈی آئی جی سیف سٹی سے, محمد حسن یونس سے, مستنصر فیروز صاحب سے. فوری میسیجز کر دیتا ہوں. پرسنلی کانٹیکٹ کیا کیونکہ آپ کے تو کانٹیکٹ میں ہے نا, میں نے عام آدمی 15 سے منگوا سکتا ہے. اچھا, اب مجھے فوری طور پہ واپس میسج آیا کہ ڈونٹ وری کال 15. اوکے. میں نے ایک دم, مجھے جھٹکا لگا کہ یار میرے کیوں آسان خطا ہو گیا. مجھے بھی علم نہیں تھا کہ میرے علم میں تھا. اچھا. میں آسان خطا کر چکا تھا. اس وقت کی صورتحال ایسی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سر میں نے 15 پہ کال کی, اور مین وائل افسران کی طرف سے بھی کوئی محبت ہوئی ہوگی وہ میں نہیں جانتا. مجھے فوری طور پہ جو ہمارے چیف ٹریفک آفیسر ہیں سی ٹی او لاہور عبدالرحیم صاحب, ان کے پی ایس او کی کال ریسیو ہوئی. اس نے کہا جی کہ میں یہ سارے معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں, جہاں بھی بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں. آپ کو مزید کسی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ وہ بھی بتائیے گا, ابھی ود ان نو ٹائم, ود ان سیکنڈس آپ سے رابطہ ہو جائے گا. اور وہی ہوا کہ ابھی پی ایس او صاحب کی کال مجھے بند ہوئی ہے تو مجھے کال آ گئی ایک اور صاحب کی کہ جی فلاں صاحب آپ کی طرف روانہ ہے گارڈن ٹاؤن سے, اور یہ ہاسپٹل حمید لطیف ہاسپٹل کے بہت قریب ہے, اور وہ گارڈن ٹاؤن سے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں برکت مارکیٹ سے. آپ ایزی ہو گئے. میں ایزی ہو گیا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ بر وقت یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں. اور اس وقت تک اتھارٹی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس بات کو انشور نہیں کر دیا گیا کہ وہ شخص آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں. وہ رسپانس ٹائم تو واقعی کال وہ آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں, کیا بلڈ جو ہے وہ مل چکا ہے, کیا وہ بوٹل جو ہے وہ آپ تک پہنچ گئی ہے, یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے. جب میں نے یہ انہیں بتا دیا کہ یس یہ سب کچھ ہو گیا ہے, بلڈ مل چکا ہے, کراس میچ بھی ہو چکا ہے, تو پھر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. نہیں, نو ڈاؤٹ سیف سٹی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھا ایک اور چیز, میں اکبر ناصر خان صاحب جب یہاں پہ تھے تو اس وقت میں نے سیف سٹی کا وزٹ کیا, پروگرام ریکارڈ کیا. تو جب پکار سینٹر کا وزٹ کیا تو وہاں کے لوگوں سے میں نے جانا, تو میں نے کہا کوئی شکایت ہے آپ کو عوام سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی فیک کالز 15 پہ آتی ہیں کہ میاں بیوی لڑ پڑے ہیں تو 15 پہ کال ہے, اگر کسی کا مور بھاگ گیا تو 15 پہ کال ہے, کوئی مرغی بھاگ گئی ہے تو 15 پہ کال ہے. مطلب ایسی کال کے پیزا ڈیلیوری کے لیے کالز کر دیتے ہیں, وقت برباد کرتے ہیں. محرم الحرام ہے. ہاں, محرم تو ہمیں الحرام احتیاط کرنی چاہیے نا. میں کسی اور حوالے سے محرم الحرام کا ذکر کر رہا ہوں. محرم الحرام ہے, اس میں لطیفہ گوئی اور ازراہ تفنن کوئی بات کرنی نہیں چاہیے. ہاں بالکل نہیں کرنی چاہیے. امت دکھ میں ہے. لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے جو کالز بتائی ہیں یہ پھر بھی بہت میں نے اچھی کالز یہ آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں. یہاں پہ تو 15 کو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی نسبت بھی کالز ریسیو ہوتی ہیں. ہاں, تو یہ عوام کو چاہیے کہ 15 ایک سیریس ہیلپ لائن ہے اور وہ سنجیدہ معاملات کا نوٹس لیتی ہے. اگر آپ کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے, اگر آپ کو فوری ہیلپ چاہیے, اور ود ان نو ٹائم رسپانس کیا جاتا ہے. کال میں یہ تو شامل ہے کہ آپ کی گاڑی اگر کہیں وقت بیگاہ پہ کسی جگہ خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کو مدد پکار سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر خدا نخواستہ آپ کو فیول کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بھی آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خاتون خانہ ہے اور وہ اکیلی ہیں, معصوم بچہ ہے, انہیں کوئی مشکوک ایکٹیویٹی لگی ہے, نہیں اس کے علاوہ بھی وہ کوئی بچوں کا دودھ لانا چاہ رہی ہیں, یہ بھی ہے. اس حد تک سیف سٹی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ کال کریں 15 پہ کہ میں گھر میں اکیلی ہوں, میرے پاس معصوم بچہ ہے, بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, تو سیف سٹی اتھارٹی کے اہلکار آپ کی اس مدد کو بھی تیار موجود ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی کا جو عمومی رویہ سر یہ ہے کہ میں نے 1122 کے آفس میں بھی جب پروگرام ریکارڈ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسی کالز آتی ہیں کہ جو پیزا ڈیلیوری کے لیے ہیں اور جن کا سیریسنس یا سنجیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ نمائندہ یا آپ سے بات کر رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ کسی کو انتہائی ضرورت کوئی انتہائی خطرے کی حالت میں موجود ہو اور اس کو اس کی مدد کی ضرورت ہو, لیکن ہم لائن انگیج کر دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہماری سڑک پہ ایک بچ اور ایک ڈاگ جو ہے وہ کسی حرکت میں مصروف ہیں, آ کے ہماری مدد کریں. تو ہم مذاق بناتے ہیں. ہم
ہم یہ مذاق ہمارا بنا عمومی رویہ ہے، یہ ہمارا جو کہ ہماری عوام سے اپیل ہے کہ ایسا نہ کیا نہ جائے۔ کریں. یہ بہت سینسٹیو ایک ادارہ ہے جو عوام کو شدید دکھ اور الم کی حالت میں محفوظ بنانے اور ان کی مدد کرنے کے لیے قائم کیا گیا. سر بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.